बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इंतहाई माज़रत के साथ हम इस स्टडी सर्कल का आगाज़ करते हैं। कुछ कंप्यूटर के इशूज़ थे जिसकी वजह से इसको रीस्टार्ट करना पड़ा और तकरीबन 6 मिनट की ताख़ीर हुई। हम अपनी इस सेशन का आगाज़ हस्ब मामूल कुरान मजीद की अ, के एक मकाम के पढ़ने से करेंगे। ये मकाम सूरह अनकबूत में है। आपने अक्सर ये सुना होगा। इसके अल्फाज ये हैं, व अक़िमिस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। और नमाज का एहतमाम रखो, कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो ख़वातीन हज़रात, नमाज के हवाले से हम कई मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि अल्लाह ताला के मज़हब ने जो उन्होंने उतारा, नमाज को एक एक सेंट्रल हैसियत हासिल है। और ये सिर्फ कुरान मजीद या आखिरी जो इसका एडिशन है हमारे मज़हब का, इसमें नहीं, बल्कि शुरू ही से, यानी हज़रत आदम के ज़माने से लेके अब तक तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो नमाज की तलकीन करते रहे। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जितनी भी इबादात हम इस वक्त ऑब्ज़र्व करते हैं, ये सारी की सारी इबादात जो हैं ये कदीम से चली आ रही हैं, और जो पुराने पैगंबर थे वो सब इन पे कारबंद थे। रोज़े के बारे में, हज के बारे में, इसी तरह से ज़कात के बारे में, ये सब तफसीलात हमें पिछले पैगंबरों के बारे में मिलती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ज़ाहिर है कुछ जो बिदअतें दाखिल हो गई थी। जैसे कुरैश के बारे में ही आता है कि वो जब तवाफ़ करते थे, और जिसको सलातुल बैत भी कहते हैं, यानी वो नमाज के जो हम बैतुल्लाह के आसपास अदा करते हैं उसको तवाफ़ कहते हैं। उसमें वो बरहना तवाफ़ करते थे। इसी तरह से हमें मालूम है कि जो यहूद और नसारा के यहाँ जो रुकू के का ही हिस्सा जो रह गया था, और कुरान मजीद ये बताता है कि अज़ा और सला, उन्होंने नमाज का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था, जो उसका जो फॉर्म था, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया था, ज़ाया कर दिया था। तो ये ज़रूर हुआ है कि उसको रिवाइव किया गया अपनी अपनी असल शक्ल में। लेकिन अगर आप बाइबल का मुताला करेंगे, खुद कुरान ही से अगर आप तफसील चाहेंगे, तो आपको मालूम होगा कि हज़रत मसीह, हज़रत शुएब, हज़रत इब्राहीम, जितने भी हमारे कदीम अम्बिया हैं, उनके यहाँ नमाज का जो रिचुअल है, जो नमाज का मजहबी रिचुअल है, उसको एक बुनियादी हैसियत हासिल थी। यही हैसियत उसकी चलती चली आ रही है। और अगर आप ये पूछें कि सबसे बड़ी हैसियत अमाल में किसकी है, तो हम बिला खौफ व खतर कह सकते हैं, कुरान मजीद को सामने रख के, कि वो नमाज की ही है। चुनाचे अकायद में तौहीद और अमाल में नमाज, ये दोनों बिल्कुल आप मसावी देख सकते हैं। यानी जो हैसियत अकायद में तौहीद को हासिल है, एक बुनियादी हैसियत है, एक सेंट्रल हैसियत है, वही हैसियत अमाल में नमाज को हासिल है। और नमाज के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ जितनी ज़्यादा ताकीद है, अल्लाह ताला के पैगंबरों के यहाँ जितनी इसकी ताकीद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नमाज का एहतमाम तो करते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ उनके यहाँ जो नफल नमाजों का एहतमाम था। फिर तहज्जुद की नमाज का जिक्र सूरह मुज़म्मिल में हुआ है, जिसको अदा करते थे, और आधी रात या इसके लगभग वो खड़े रहते थे, और दिन में भी ज़ाहिर अपने मामूलात सर अंजाम देते थे। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर के यहाँ ये कितनी एक अहम चीज़ थी, एक जुज़ यनफ़क था उनका। यहाँ जो हम आयत पढ़ रहे हैं, तो वो ये बता रही है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य, यानी नमाज जो है वो बेहयाई से और बुरे कामों से इंसान को रोकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो रोकने का बायस बनती है। जैसे ज़मीर इंसान को मलामत करता है जब आप बुरे काम करते हैं, तो वैसे ही जब इंसान से कोई बेहयाई का या बुरा काम होता है, तो उसके आड़े जो चीज़ आती है, जो चीज़ उसको रोकती है, जो चीज़ उसके ज़हन में एक खलिश पैदा करती है, वो नमाज है। वो नमाज ही उसको एक लिहाज से ज़ज्र व तौबीख करती है, उसको याद दहानी कराती है कि आप अल्लाह ताला के यहाँ एक पाकीज़ा शख्सियत के तौर पे आपको ज़ाहिर होना चाहिए, और इस तरह की बेहयाई के कामों में और बुरे कामों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो नमाज का ये एक बड़ा अहम पहलू है कि वो इंसान के अंदर की शख्सियत को इन बेहयाई के कामों से या बुरे कामों से एक वार्न करती है उसको। यानी इसको, इस आयत को इस मफ़हूम में नहीं लेना चाहिए कि वो रोक देती है। यानी इस आयत का ये मतलब नहीं है, यानी रोक देना तो ज़ाहिर है अगला काम है कि नमाज की जो रोकने की सलाहियत है, वो तो एक सिग्नल आपको भेजेगी। उसके बाद अगला काम आपने करना है। ऐसे ही ज़मीर जो है वो आपको मलामत करेगा बुरे काम में, लेकिन आप उससे आगे बढ़ के उस बुरे काम से रुकना, ये इंसान का अपना इरादा है। तो बिल्कुल वैसे ही नमाज जो है वो इंसानों को बेहयाई से और बुरे कामों से रोकती है, रोकने का बायस बनती है, एक आपको जैसे कहते हैं ना कि एक रोक पैदा करती है।
لیکن آگے بڑھ کے اب اس سگنل کو فالو کرنا اور اس کو اپنانا، یہ انسان کی اپنی کاوش ہے، اس کی اپنی ہمت ہے، اور یہ کاوش اور ہمت یہ ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے. کیونکہ دیکھیے انسان جب دنیا میں بھیجا گیا تو جو بہت ساری چیزیں جس پر یہ اٹریکشن کا باعث بنی، اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ جنس کی جبلت ہے. اور جنس کی جو جبلت ہے یا جو سیکس کی جو انسٹنکٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو اگر آپ نے قابو کرنا ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ بہت سارے ذرائع ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے. کنٹرول ہی کرنا ہے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے کہ آپ ایبسٹین کریں ایبسٹینشن کا شکار ہوں، بلکہ جو بھی اس کا جائز طریقہ ہے اس پیاس کو بجھانے کا وہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے. لیکن جب یہ منہ زور گھوڑے کی طرح آپ کا پیچھا کرتی ہے تو پھر اس موقع پہ اس جبلت کو آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی بھوک جب انسان کو شدید لگی ہوتی ہے تو وہ بھوک کی اور یا پیاس کی جو جبلت ہے اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اس پہ وہ طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس کی صورتحال کا شکار ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی جنس کا بھی معاملہ ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس بات پہ آپ کو ایک روک کے طور پہ، ایک کمپنکشن کے طور پہ، ایک آپ کے اندر ایک ملامت کا احساس ہے جو پیدا کرتی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور آپ کو ہمیشہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، میں کس منہ سے اس کے حضور حاضر ہوں گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیے ہمیں بہت اس کی تاکید کی گئی ہے نماز کے حوالے سے کہ آپ کو نماز ادا جب کرنی ہے تو اس میں پابندی رکھنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے. اس کے حوالے سے جتنی بھی ضروری احتیاطیں بھی ہیں اور جو ضروری پنکچوالٹی کی چیزیں ہیں ان سب کو ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے اور جو اس کے پہلو ہیں جہالے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے معاملات کی یاد دہانی ہے، وہ انسان کے اندر ایک ضابطہ اور ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہے. وہ خدا کی طرف شکر گزاری کا بھی احساس پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ برائی سے بھی انسان کو روکتی ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ضمیر کے ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی اس طرح کے چیزیں ہوں کہ جو ہمیں برائی سے روکیں، بے حیائی سے روکیں، تو یہ ایک وہ ایڈیشنل ویپن آپ کہہ سکتے ہیں جو نماز کی شکل میں ہے. اور اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اور اس لیے آپ کسی بھی لمحے اگر آپ کسی بھی وجہ سے نہیں نماز ادا کر پا رہے اپنی اصل حیت میں، تو اس کو تخفیف کے ساتھ، آپ سفر میں ہیں تو آپ یا پیدل چل رہے ہیں یا گاڑی میں ہیں، تو ان سب چیزوں کا الاؤنس آپ کے پاس آپ کو دیا گیا ہے تاکہ یہ جو اتنا امپورٹنٹ ورشپ ریچول ہے یہ مس نہ ہو. سو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں اس کی بار بار یاد دہانی بھی کراتے ہیں. آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم حدیث کے پہلو سے مطالعہ کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے یہ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمت فہو یقضی بها ویعلمها. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قابل رشک دو ہی آدمی ہیں، یعنی دو ہی آدمی ہیں. جو حسد کا ورڈ ہے یہ عربی زبان میں جیسے حسد جو جس طرح سے اردو میں بولتے ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے، یہ ویسے ہی رشک کے مفہوم میں بولا جاتا ہے، اس کو آپ این بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ دو ہی لوگوں سے آپ رشک کر سکتے ہیں. ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اس کو ملے، یعنی آتا اللہ مالن، اور وہ فصلتہ علی ہلاکتہ، اور اس مال کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہلاک کر دے، ختم کر دے. یعنی یہاں یہ مراد ہے کہ اس کو مال دیا ہوا ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اوپر بھی ہمت دی ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے. اور پھر ہے کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، یعنی اور دوسرا کون سا شخص ہے جو قابل رشک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دانش دی ہے اور وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، یعنی اس دانش کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی سکھاتا ہے کہ آپ نے دانش کیسے اختیار کرنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی ہیں، اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رش جو ہے، یعنی ظاہر ہے وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ حسد ہم کسی سے بھی نہ کریں، لیکن بہرحال یہ کہا گیا ایک مثبت طریقے سے کہ اگر آپ کو واقعی کسی سے پھر رش کرنا ہے، کسی سے حسد کرنا ہی ہے، اگر آپ اس کو حسد ہی کا ترجمہ کر لیں تو پھر ایسے شخص سے کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال کو بے دریغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، اس کے سامنے دیکھتا ہے کوئی ضرورت سامنے آ گئی ہے اللہ کے بندوں کی یا اس کے دین کی خدمت کی، اس کو نصرت دین بھی کہتے ہیں، تو وہ آگے بڑھتا ہے، لپکتا ہے اور اس کو خرچ کر دیتا ہے.
اور دوسرا یہ کہا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے فہو یقضی بہا، اور وہ اس حکمت کے ساتھ معاملات کو چکاتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کو سکھاتا بھی ہے. یعنی حکمت اور دانش مندی ایک ایسی چیز ہے کہ جو وہ برتتا بھی ہے، یعنی خود بھی وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو ٹیچ کرتا ہے کہ آپ کے اندر حکمت کیسے پیدا ہو. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکمت جو ہے اس کی جو کنجی ہے وہ صبر ہے. تو قرآن نے ایک جگہ کہا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یعنی جو دانش ہے یہ آپ کو نہیں ملتی کہ جب تک آپ کے اندر وہ صبر کی، وہ توقف کی، وہ پیشنس کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا نہ ہو. سو اگر آپ حکمت سیکھنا چاہتے ہیں اور حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ایک شرط ہے، آپ کو صبر کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے حکمت میں اصل چیز یہ ہے کہ انسان توقف کرے، یعنی اپنے آپ کو فوراً رد عمل میں نہ لے کے جائے، بلکہ چیزوں پہ غور کرنا سیکھے، تفحص کرے، گہرائی میں جائے. جب گہرائی میں جائے گا تو اس کو اس کی بہت پہلو نظر آئیں گے، جس کے نتیجے میں وہ بات کی تہہ تک پہنچے گا، اور پھر جب بات کرے گا یا فیصلہ کرے گا یا فیصلہ چکائے گا تو وہ دانش مندی کا فیصلہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو بات کی گئی خواتین حضرات وہ بڑی اہم ہے، اور بہت ہی ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ مال و منال جتنا بھی ہے انسان کا، وہ بہرحال جو اس کے کام آنے والا مال و منال ہے وہ سب وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہی اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. سو خداوند تعالیٰ کی شریعت کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہماری ضروریات ہیں، چاہے وہ ذاتی ہوں یا کاروباری ہوں، حاضر کی ہوں یا مستقبل کی ہوں. یعنی آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ضروریات دو طرح کی ہوتی ہیں، کہ آپ کی ذاتی ہوتی ہیں اور آپ کے پروفیشن کی ہوتی ہیں. ذاتی میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اولاد آ جاتی ہے، آپ کی اپنی فیملی کی ضروریات آ جاتی ہیں، اور کاروباری میں آپ کے پروفیشن کی جو ضروریات ہیں. تو آپ کی جو پروفیشنل نیڈز ہیں اور آپ کی جو پرسنل نیڈز ہیں، چاہے وہ حاضر کی ہوں چاہے وہ مستقبل کی ہوں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو آپ کے لیے ضروری چیزیں ہیں، جن کو آپ اس کے لیے آپ سیونگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی حاضر کی اور مستقبل کی ذاتی ضروریات اور پروفیشنل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر وہ سیونگ ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ نے مال کو سمیٹ کے رکھا ہے، تو اس کو خداوند تعالیٰ کنز کہتے ہیں. کنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال کو پھر محض مال کی وجہ سے جمع کریں. یعنی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضرورت تو آپ کی پوری ہوگی، آپ اتنی آپ نے پیسہ سیو کر لیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے مال پر بچاتے ہیں تو یہ پھر مال پہ سانپ بننے والی بات ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. لیکن اس سے بہت پہلے وہ مراحل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انفاق کی تعلیم دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان کو دیا گیا ہے وہ اپنی ضروریات پہ ضرور خرچے، فراخی کے ساتھ خرچے، اپنے گھر والوں پہ بھی فراخی سے خرچے. لیکن یہ مت بھولے کہ اس سوسائٹی میں جس میں وہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی اس پہ حق ہے، جس مذہب سے اس کی وابستگی ہے اس کا بھی اس پہ حق ہے. اور مذہب سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ہر وقت دیکھتے رہیں کہ میرا مذہب میرے ملک میں، میری سوسائٹی میں کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. بعض جگہوں پہ کتابوں کی ضرورت ہوگی، بعض جگہوں مسجد بنانے کی ضرورت ہوگی، بعض جگہ پہ علم کی ترویج کی ضرورت ہوگی، بعض جگہ لوگوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہوگی. تو یہ نصرت دین، یا جو اس کو قرآن ایک فریضہ کہتا ہے، یہ کنٹینجنٹ فریضہ کہتا ہے کہ آپ کا ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ جہاں کہیں آپ کے دین کو ضرورت ہو تو وہاں آپ اس کے لیے خرچیں. تو وہاں پہ بھی دیکھیے، اور خلق خدا کے لیے خرچنے کا جہاں موقع ہو اس کو بھی دیکھیے. اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے خوبصورت بات کی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ خرچ رہا ہے لوگوں کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں، تو وہ قابل رشک ہے. اور جس کے پاس حکمت ہے وہ اس حکمت کو استعمال کر رہا ہے، لوگوں کے قضیے چکا رہا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے رہا ہے کہ آپ نے حکیم کیسے بننا ہے، تو وہ شخص بھی قابل رشک ہے. تو یہ قابل رشک ہونا، پیغمبر کا خاص انداز اس بات کو بیان کرنے کا، اس میں ترغیب پائی جاتی ہے، ایگزورٹیشن پائی جاتی ہے. آپ کو ایک اسٹیمولیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جگہ ہیں کہ جس کو آپ کو بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی آپ کو بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مالدار ہوں. یعنی مال اگر آپ کے پاس ہے، جتنا بھی ہے اس کو اگر آپ خرچ رہے ہیں اپنی ضروریات کے علاوہ، تو آپ بہرحال اس لائن میں لگ گئے ہیں، اس رستے پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. یہی معاملہ حکمت کا بھی ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈگریز آپ کے پاس ہوں، بلکہ توقف ہو، حلم ہو، بردباری ہو، سوچنے کا ایک رویہ ہو. تو وہ جو وزڈم ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ وزڈم ہوتا ہے، اس کو ہم اسٹریٹ وزڈم کہتے ہیں، کہ وہ بغیر پڑھے ہوئے ان کے ہاں ایک خاص طرح کی دانش مندی ہوتی ہے. تو یہ مت سوچئے کہ کوئی دانش مندی ایک ایسی چیز ہے جو تعلیم ہی سے آتی ہے، نہیں ہے، اس کے طریقے دوسرے ہیں بالکل. یہ تفحص سے، غور و فکر سے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے جیسے کہ قرآن نے کہا اصل چیز صبر ہے.
یا آپ فوری رد عمل کا شکار نہ ہو بلکہ ڈیپتھ میں جا کے چیز کو دیکھیے. سو آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں ہم کتاب مقدس یا بائبل کے ایک حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. آج جس حصے کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ کتاب استثناء ہے، جو بک آف ڈیٹرانومی ہے، جو حضرت موسیٰ پہ جو ریوائز ورژن ہے تورات کا، جو ایک آخری ورژن کہلاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے. اس کا میں تھوڑا سا کوئی تعارف کروا دوں گا. دیکھیے کہ جیسے قرآن مجید کی ایک ترتیب نزولی تھی، تو ترتیب نزولی کے بعد پھر قرآن کو ری اسمبل کیا گیا، اس کو ایک نیا ارینجمنٹ دیا گیا. اور تورات کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر آپ تورات کو کھولیں گے تو جو پہلی 4 کتابیں ہیں وہ تورات ہے ترتیب نزولی کے ساتھ، جیسے کہ وہ نازل ہو رہی ہے ویسے کمپائل ہو رہی ہے. اس کے بعد جو کتاب استثناء ہے یہ تورات کی 5ویں کتاب ہے، بک آف ڈیٹرانومی بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ریوائزڈ ورژن ہے. اس کو اسی وجہ سے یہ کہا بھی جاتا ہے استثناء. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ریوائزڈ کینن ہے یہ، یعنی اس کو پھر اب ایک نئی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا. اس نزولی ترتیب کو ابینڈن کر دیا گیا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے قرآن مجید کی جو نزولی ترتیب تھی اس کو چھوڑ دیا گیا اور ارضا اخیرہ میں اس کو ایک نئی ترتیب دی گئی. تو تورات کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے. انجیل کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہو سکی، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی حضرت مسیح کے ساتھ انہوں نے وہ معاملہ غلط کیا کہ ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی. وہ کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن اس کو پھر مرتب کرنے کی نوبت نہیں آئی. اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسی سزا کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ حضرت مسیح کی جو تعلیمات ہیں وہ لکھی بھی نہیں جا سکی ان کی اپنی زبان میں. یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کی اپنی زبان جو تھی وہ سریانی زبان تھی، وہ سریاک تھی. لیکن the first انجیل that was written was actually in Greek، یونانی زبان میں لکھی گئی ہے 70 سال کے بعد. آپ 70 AD میں کہنا چاہیے. سو ہم واپس تورات کی طرف آتے ہیں. تو ایک کتاب استثناء جو ہے، جو بک آف ڈیٹرانومی ہے، جو ریوائز لا ہے، اس کا اقتباس ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور یہ آیت نمبر 17 ہے اور چیپٹر نمبر 24 ہے. سو لکھا ہے کہ تو پردیسی یتیم کے مقدمے کو نہ بگاڑنا اور نہ بیوہ کے کپڑے کو گروی رکھوانا. وہی آپ اس چیز کو گروی رکھواتے ہیں جیسے وہی لفظ ہے. بلکہ یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا، اسی لیے کہ میں تجھ کو اس کے کام کرنے کا حکم دیتا ہوں. یعنی چونکہ خداوند تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ مصر کی غلامی سے نجات دیا اور ان کو آزادی دلائی، اور اس لیے کہا گیا کہ یہ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمہیں عدل سے کام لینا ہے. پردیسی یعنی جو نان جوز ہیں، ان کے ہاں جن کو جنٹائلز بھی کہتے ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نے نان جوز کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ جو آپ اپنے ساتھ اختیار کرتے ہیں. اور یتیم کے مقدمے کو آپ نے نہیں بگاڑنا، یہ نہیں ہو کہ آپ اس کا مال ہڑپ کر جائیں. اور نہ بیوہ کے کپڑے کو آپ نے گروی رکھنا ہے. مطلب یہ کہ نہ کبھی آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں، ان کے کپڑے کو گروی رکھ کے ظاہر آپ قرض لیں گے تو یہ ایک زیادتی ہو جائے گی ان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے. اور یہ دیکھیے کتنا جو ڈیوائن اسکرپچرز کے اندر مطابقت ہوتی ہے. یہی بات بالکل قرآن نے کہی ایک جگہ پہ کہ آپ نے اپنے دشمن سے بھی انصاف کرنا ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو. دیکھیے یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی کہا گیا کہ جو پردیسی ہے، یعنی ان کے ہاں جو پردیسی کا مراد یہ تھا کہ جو یہود نہیں ہے، نان جو ہے، جس کو جینٹائلز کہتے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ان کا مقدمہ نہ بگاڑنا اور نہ بیوہ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنا، نہ یتیم کا معاملہ اس طرح کا کرنا، بلکہ ان کے ساتھ انصاف کرنا. اور یاد رکھو اے بنی اسرائیل کہ تم مصر میں غلام تھے، تم پس رہے تھے، خدا نے تمہیں آزادی دلائی ہے. اس آزادی کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے تمہیں رہنا ہے. تو یہ عدل و انصاف ایک ایسا وصف ہے کہ اس پہ کوئی تفصیل ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین حضرات، آپ سب کو پتہ ہے کہ عدل اور انصاف انسان کی جو سب سے بڑی سمجھ لیجیے کہ جو وزڈم کا ٹریٹ ہے وہ یہ کہلاتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ سقراط جو تھے، سوکریٹیز جو کہ افلاطون کے استاد تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جسٹس از دا کوئین آف آل ورچوز، یعنی عدل جو ہے وہ تمام کی تمام ورچوز کی تمام جو اچھائی کی جو اوپر کھڑا ہے، بالکل ٹاپ پہ کھڑا ہے. سو یہ واقعی بات صحیح ہے کہ عدل کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہرگز ملحوظ نہ رکھا جائے کہ آپ اپنی قوم کا آدمی ہے یا کسی غیر کا آدمی ہے. اور پھر خاص طور سے کہا گیا کہ وہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو اپریسڈ طبقے ہیں سوسائٹی کے، وہ زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ وہ بیوائیں ہوتی ہیں، وہ یتیم ہوتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ ان کو تحفظ دو، ان کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور ان کے بارے میں
رویہ یہ اختیار کرو کہ تم ان کے محافظ بن جاؤ، کجا یہ کہ ان کو لوٹنے والے بن جاؤ. تو ان کے محافظ بننے کی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے اختیار کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی کامنالٹی ہے تمام اسکرپچرز میں کہ جو آپ کو جا بجا مل جائے گی. آپ تورات اگر آپ پڑھیں گے، آپ انجیل پڑھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، آپ اسفار پڑھیں گے، جو بنی اسرائیل کے جو سفر ہیں، جو ان کے جو دوسرے اسکرپچرز ہیں، ان کے یہاں سب یہ جسٹس اور انصاف کے بارے میں بہت زور ہے. اور یہ جسٹس صرف وہ جسٹس نہیں ہے خواتین ذات کی، جس کو ہم عدالت کا جسٹس کہتے ہیں، بلکہ یہ ہر لیول پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سوشل جسٹس اس میں شامل ہے. کہ سوشل جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر بھی مواقع وہ فراہم کریں کہ جس کے نتیجے میں میرٹ بیسڈ سسٹم پیدا ہو، اور ہر شخص کی صلاحیت کے لحاظ سے اس کی پلیسمنٹ ہو جائے. اور اس انصاف کا جب دورہ ہوگا تو پھر وہ معاملہ پیدا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بنو ابراہیم اگر یہ کام کریں کہ اپنے اندر حق و عدل کا نظام جاری و ساری کریں، تو جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا نا کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ زمین یعنی ان کے سر کے اوپر سے اور زمین کے نیچے سے ان پہ رزق کی بارش کر دے گا، اور وہ اللہ کی طرف سے ترقی یافتہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک عدل کی جو ایک بنیادی حیثیت ہے، اس کو ظاہر ہے کہ ہمیں ہر حال میں محفوظ رکھنا ہے. اور یہ زیادہ تب ہمیں اس کی احتیاط کرنی ہے کہ جب معاملہ آپ کے قریب لوگوں کا ہو، یعنی آپ کے اپنے والدین اگر اس میں انوالوڈ ہیں، آپ کے اگر بہن بھائی انوالوڈ ہیں، آپ کی اولاد انوالوڈ ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں ججمنٹ دینی ہے، ان کی صحت یعنی صحت کے ساتھ بات کرنی ہے، تو پھر قرآن مجید نے ایک اور معیار بھی بیان کیا ہے کہ، اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہر حال میں سچائی اور عدل و قسط کا رویہ اختیار کرنا ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ کہ وہ آپ کے خلاف کیوں نہ جائے، اٹ گوز اگینسٹ یور انٹرسٹ. اور پھر اول والدین، آپ کے والدین کے انٹرسٹ کے بھی خلاف کیوں نہ جائے، تب بھی آپ نے عدل کی بات کرنی ہے. تو یہ ایک ایسا معیار ہے کہ جو چلا آ رہا ہے اور انسان کے لیے ایک روشن مینارے کی طرح چمک رہا ہے کہ عدل کرنا ہے تو دشمن سے بھی عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے تو تب بھی کرنا ہے کہ اگر تمہیں نقصان ہو رہا ہو، تمہارے ماں باپ کو نقصان ہو رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے لیے کوئی لاس ہو رہا ہو، اس کے باوجود آپ کو عدل کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ سقراط نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جسٹس از دا کوئین آف آل ورچوز، تمام نیکیوں کی جو سرسبد ہے وہ عدل اور انصاف ہے. سو خواہشات حضرات، ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس میں عام طور سے ہم کسی نہ کسی موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہیں. یہ ماڈریٹڈ سیشن ہے. مریم، آپ اس کو ماڈریٹ کریں گی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بیکمنگ سینسٹیو ٹو دا نیڈس آف ادرس، یعنی دوسرے لفظوں میں موضوع یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کے بارے میں کیسے حساس ہو سکتے ہیں. ہاؤ کین وی بیکم مور سینسٹیو ٹو پیپل, to the needs of people. Over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Salim. This is a great topic, and we were talking a lot about wisdom today. I know for a fact I don't have any wisdom or smarts, so one of the things that I try to do is get incorporated in services or other programs, volunteer works, where I can at least try to put in at least give my time as a means of helping others. So one of the things that I'm part of is a social justice committee that is centered around diversity, equity, and inclusion in the university. And because we didn't know initially where to start, we started off with an equity audit where we created a survey and we sent it out campus-wide to understand what kind of issues or problems the students are facing. And if there are ways that we could help them, for example, in finding dorming or helping them with gender neutralizing the bathrooms, because there are some buildings that our campus have that, or some floors that don't have gender neutral bathrooms. So that helped us, sort of get an insight on what the community needs. And so there, for me, I can't think of what, it's sort of hard to start assuming what people need. I think it's more important to ask what they need, because you might be thinking one thing about what they need, and maybe they might need something else, or they might need sort of help, but in a different way. So for me, it's easiest to go and ask. That way, I know I can help them in the way, or at least I can find help in the way that they need it.
So Right. that's my way. I think that's a very good suggestion. And I think that, we can add some more color to it. And I think one of the things that can be added is that as far as people are concerned, there are people who come to you for their needs, and there are other people who may never come to you for their needs because they are too shy, maybe, or they have a self-esteem. So I think one of the great big things is that we should not wait for people to come to us, and especially such people who have this self-esteem, they'll never come to you. So you have to reach out to them. So keeping an eye on such people and finding out these people, and these people could be right below your nose. ये आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, ये आपके खानदान में हो सकते हैं, ये आपके दोस्तों में हो सकते हैं कि people who are, they look as if they are okay. यानी उनकी ज़ाहिरी जो ड्रेसअप होता है it deceives you कि भाई शायद they are well off, लेकिन जरा अगर आप गौर से देखेंगे तो you will realize कि there are people who really need some help. So I think this is a matter of tuning our eyes and becoming more sensitive. Don't just take things for granted the way they appear or the way they look. Things are much deeper, especially for such people who are not going to come to you. So you have to reach out to such people. Thank you very much for the insights, Dr. Salim. Our next participant is Akhtar Khan. Please go ahead. Akhtar Khan, please go ahead. You're up next. जी थैंक यू वेरी मच जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब मैं अपने 2 सेंट्स इस तरह से दूंगा कि मेरे ग्रैंडफादर की एक बात मैं अभी तक नहीं भूलता उन्होंने मुझे सिखाई थी कि जो रिश्ते होते हैं या जो आपके बॉन्डिंग्स होती हैं या एसोसिएशंस होती हैं वो 3 चीज़ों पे बेसिकली बेस करती हैं मेनली और इसमें सबसे टॉप पे जैसे आपने बात की कि वो जस्टिस है वो इंसाफ है तो एक इंसाफ एक एहसास और फिर इखलास और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि द इजीएस्ट वे कई दफ़ा हम लोग मेथडोलॉजीज की तरफ ज़्यादा पड़ जाते हैं या रिसर्चेस की तरफ चले जाते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि उसका आसान तरीका ये है इंसाफ का कि जो चीज़ तुम अपने लिए चाहते हो ना वो दूसरे को भी दे दो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी देखना कि कई दफ़ा हम लोग कोई सही काम कर रहे होते हैं लेकिन वो जुल्म के दायरे में आ रहा होता है क्योंकि हमारी उसके बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग स्टेप 10 पे जो चीज़ लेनी होती है वो स्टेप 1 पे ले रहे होते हैं और स्टेप 1 पे जो लेनी होती है वो 10 पे ले लेते हैं और हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है तो उसमें ये भी ज़रूर देखना कि खुदा ने जो तुम्हें डूज एंड डोंट्स बताए हैं कुरान मजीद में और उसकी राइट मेथडोलॉजी वो किस टाइम पे यूज करनी है वो भी देखना और रिगार्डिंग द पीपल नीड्स भी जो उन्होंने जिनसे मैंने ये सीखा वो ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी की हेल्प करने जा रहे होते हैं लेकिन वो हम उसको एक्चुअली हेल्प तो कर रहे होते हैं लेकिन हम उसको डैमेज कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गाड़ी में कोई मांगने के लिए आता है या कोई ऐसा और आप उसकी पूरी मुकम्मल वेरिफिकेशन किए बगैर ही उसको दे देते हैं तो वो हो सकता है एक बेगरी को सपोर्ट करे तो वो उसको उठाएगा नहीं बल्कि वो और उसको गिरा देगा तो अब ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में सारे एंड ऑफ द डे वहीं पे जाती हैं कि वी हैव टू सी के कुरान मजीद में हमें जो डूज एंड डोंट्स दिए हैं और जो राइट मेथडोलॉजीज दी हैं वो क्या है वो किस स्टेप पे क्या चीज़ लेनी है तो वो रिश्ते भी आसान हो जाते हैं और लोगों की हेल्प भी हो जाती है और आपकी अपनी नरिशमेंट भी हो जाती है और लोग भी नरिश करते हैं अच्छे तरीके से ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने दादा जान का एक्सपीरियंस शेयर किया और बड़ी इसमें रोशनी है Thank you very much. Asiman Dalib Mufti, you're up next. Please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा ये ख्याल है कि हम काफ़ी सेंसिटिविटी मैंने वैसे तो देखी है मोस्टली अपने इसमें सोशल सर्कल में फैमिली लेवल पर भी और अपने वर्क प्लेस पे भी कि हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट की जहाँ बात आती है तो अक्सर लोग जो है वो अपने लेवल पर भी कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन भी करते हैं अपने जो है एम्प्लॉयज़ के लिए भी
اور خود بھی سینسٹیو ہو کر کچھ اس طرح کے جو ہمارے مذہبی تہوار آتے ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ، خاص طور پہ رمضان میں تو ہمارا بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے. اور پھر تھوڑا سا ایک یہ ویسٹرن کانسیپٹ بھی چیریٹی کا ہم نے کافی میرا خیال ہے ایک اس چیز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی مزید گنجائش ظاہر ہے ہمیشہ ہی رہتی ہے. تو اگر ہم اس کو صرف فائنینشیل آسپیکٹ پہ نہ رہیں، اگر سینسٹیوٹی ٹو ادر نیڈس بھی مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ ہم دیکھیں، تو مینی ٹائمس پیپل نیڈ سوشل سپورٹ اینڈ سم ٹائمس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ہماری ورک پلیس پہ یا فیملی میں جو ہے وہ کسی کو ایک کو کٹ آف کر دیا گیا ہے، یا وہ ایک سارٹ آف کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہیومیلیشن، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا عزت کی آزمائش کا شکار سم ٹائمس لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ ایریاز اس طرح کے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں سوشل سپورٹ سینسٹیو ہونا ضروری ہے ہمارے لیے، کہ ویئر پیپل نیڈ آر سوشل سپورٹ، ویئر پیپل نیڈ کہ ان کی ہم تھوڑی رسپیکٹ کو بوسٹ اپ کریں، جہاں ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ یا بیمار ہے اگر تو اس کو لک آفٹر کر دینا، یا کہ جو دیر آر سو مینی ادر ویز. ظاہر ہے ہاں جی جی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ سوشل سپورٹ اور ایموشنل، یعنی انسان جی کو جی بہت ساری اس کی جذبات کی تسکین کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. آپ وقت جب دیتے ہیں، کسی کا دکھ سنتے ہیں، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو سپورٹ کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دوسروں کے بارے میں سینسٹیو ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ فائنینشلی کیا کریں، بلکہ کسی نے بڑا اچھی بات کہی تھی کہ فائنینشلی کسی کی ہیلپ کرنا سب سے آسان چیز ہے، کیونکہ آپ نے وہاں تو جو آپ کے پاس ہے آپ نے دینا ہے. زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ آپ اس کی ایموشنل سپورٹ اور اس کے ساتھ ٹائم اور اس کے ساتھ جو اس کی ضروریات کو پہلو بیٹھ کے، کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ مالی کسی کو اتنی پرابلم نہ ہو جتنی یہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے اور کسی کے ساتھ اپنے دکھ کو شیئر کرنا چاہتا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی اہم ہے، آپ لوگ بھی اس میں ظاہر غور کرتے رہے ہوں گے، کہ یہ ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ سینسٹیوٹی کریٹ کیسے کی جائے. یعنی ایک تو ہے نا کہ ضرورتیں ہمارے سامنے ہیں لوگوں کی، تو سینسٹیوٹی کریٹ کرنے میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی مزری کو وٹنس کریں. یعنی ویسے تو ہمارا سوشل میڈیا اور اخبار اور ڈیجیٹل میڈیا، یہ سب لوگوں کی مزریز جو ہیں، بہت ساری داستانیں انسان کی روز ان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور مزری سے انسان جب دیکھتا ہے کسی کی پلائٹ کو دیکھتا ہے، تو اس کے ہاں وہ ایک رجوع پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ہیلپ کرنی ہے. لیکن آگے بڑھ کے دیکھیے، اس سینسٹیوٹی آپ خود جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ خود آگے بڑھ کے ہسپتالوں کے چکر لگانا، قبرستان تک چلے جانا، یہ دیکھنا کہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگوں نے آنا ہے. سلم ایریاز میں جانا جہاں جھگیاں وغیرہ پہ ہیں، جن میں جھگیوں میں نہ بارش میں، نہ سردی میں، نہ گرمی میں آپ کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے. تو اصل میں جو انسان کا اندر کا شخص ہے، وہ ہماری جو شہر میں رہنے والوں کی روٹین ہے نا، وہ ایک مشینی روٹین بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ جب کوئی حادثہ دیکھتے بھی ہیں ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ، تو وہ آپ کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک سجیشن ہے کہ آگے بڑھ کے آپ اپنی آنکھوں سے لوگوں کی جو اس وقت مجبوریاں ہیں ان کو جا کے وٹنس کریں. تو جب وٹنس کریں گے تو آپ کے اندر کا شخص کی جو ہمدردی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ روٹین میں پھنسنے کی وجہ سے وہ کہیں سو رہی ہو یا بس خفتہ ہو گئی ہو، تو اس کو جگانا ضروری ہے. تو جگانے کے لیے یہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک پریکٹیکل سجیشن ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ خود چل کے جائیں کہ جہاں انسانیت جو ہے وہ دکھ میں مبتلا ہے. اور اس کے جیسے میں نے کہا کہ اسپتال ہیں، مارچریز ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس سے کہیں بڑی چیزیں. ایک چھوٹی سی آپ کو اور مثال دوں کہ دیکھیے کتنے ہی جگہ ہیں ہمارے پاکستان کے ملک میں، شہروں کے اندر، کہ جہاں صبح صبح جو لوگ ہیں، وہ جو ڈیلی ویجز پہ لیبرز جن کو آپ کہتے ہیں، مزدور وغیرہ، وہ مزدوری تلاش کرنے کے لیے مختلف انہوں نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، چوک میں کھڑے ہوتے ہیں اپنا بیلچا لے کے، کدال لے کے اور اپنے اکوپمنٹ لے کے، اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے ساتھ وہ جائیں اور ان کی دہاڑی لگے. لیکن چلیں اگر آپ دیکھ بھی لیں تو دہاڑی لگے گی تو کتنے لوگوں کی لگے گی؟ 10% کی بھی شاید نہ لگے ہو. کتنی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو دہاڑی حاصل کرنے کے لیے ان جگہوں پہ جمع ہوتی ہے،
अगर आप थोड़ा लेट जाएंगे, यानी 11-12 बजे, तो आप देखेंगे कि वो लोग वहीं बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कोई आए और उनको लेके जाए। और बारहा यकीनन ऐसा होता होगा कि कोई नहीं आता होगा और वो घर चले जाते होंगे और शायद खाली पेट सोते होंगे। तो ये असल में सेंसिटिविटी पैदा करना असल चीज़ है अपने अंदर, और इसके लिए बाज़ दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो हम एक ख़ास रूटीन में जुट जाते हैं, तो वो जो हमदर्दी का उनसर है, जो इंसानियत का उनसर है, वो दब जाता है। तो उसको उभारने के लिए ज़रूरी है कि ये इस तरह की कोई एक्सरसाइज की जाए कि जिसमें आप बार-बार इंसानियत की जो ये इस दुख से गुज़रना, इस मसले से गुज़रना आपके सामने आता रहे। Thank you for that, Dr. Salim. We also have another comment in the chat that says, by Farhingle, they say, I try to spread positivity and hope in people and let them feel safe to share their feelings and problems with me, because in today's era, we want to say more than listen to them. So Right. next up, we have Adil Qureshi. Please go ahead. Ji, Assalamu alaikum, Mariam. Assalamu alaikum, Dr. Waalaikum assalam. So I think already a lot has been said by your good self and Miss Andaleev as well. And I also wanted to sort of reiterate that point. One of the needs that we're, I guess, talking about are the basic human needs, right? With food and shelter and things like these, where you have to make sure कि जी रोटी कपड़ा मकान के लिहाज से आपके आसपास के लोग covered हैं या नहीं है. That aspect has been talked about, and obviously it is a very critical and crucial aspect. I can probably speak more towards the workplace and a slightly social norms to those, because the kind of people that we interact with every day, जो हमारी workplace में होते हैं, for instance office environment, especially यहाँ पे जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर you can try to establish this practice where you try to understand what are your colleagues and your co-workers going through. What do you think would be the right moment to bring something up to them? If you realize कि आज उनकी तबीयत सही नहीं है, या आज उनका मूड सही नहीं है, या आज they would not like to hear about this topic, it's better to just figure out what are they, how are they feeling, what are they doing, rather than just only discussing the work stuff. Similarly, if somebody has a need to, for instance, leave early and they want to go home early to attend to some other thing that they have at home, you need to make sure that if you're sensitive to their need, you don't demand कि ये काम आज होना ही चाहिए, or you can lend an extra hand yourself to help them out, because they are right now under that kind of a situation. So essentially, जो empathy or emotional intelligence जो है, I think that also is a very good habit for somebody to build. Obviously, not जो आपकी critical needs हैं, जो आपकी रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें हैं, वो तो है ही हैं, which I think obviously are a key to a healthy society. But on top of that, जो उसका एक additional aspect है जो मेरे ज़हन में आ रहा था, वो I thought I should share that as well. नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट कि आपको आगे बढ़ के खासतौर से अपनी वर्क प्लेस में और लोगों में ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, एंड गिविंग देम अ हेल्पिंग हैंड, एंड आगे बढ़ के उनको इनकरेज करना, और आई मीन गोइंग फादर अवे, उसे कहते हैं कि गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, ये सब हम सब की ज़रूरत है कि हम ये करें, क्योंकि इफ़ यू गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर अदर्स, there may be a time when you need that extra mile and someone will be there for you to go that extra mile for you. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all the raised hands. So we'll move over to the Q&A. We have a bunch of questions from the chat. So the first question asks, what should be the perfect balance where we strive for righteousness by observing taqwa in everything, yet don't let it cause religious OCD? As we have focused a lot on a thing, it shows in everything, and we see we become extremists. How do we become moderate with this mindset? वो देखिए, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सीरतुन नबी का मुताला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तो ज़ाहिर है कोई इसमें आपको एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते थे. The way he would go about doing things that were required of him as a preacher, as a prophet, and the way he would also conduct his household business, यानी अपनी बीवियों के साथ, अपने जो करीबी इनके सहाबा थे, जिसमें वो कभी हंसी मजाक भी कर लेते थे. तो प्रॉफिट की जो शख्सियत है वो हमारे सामने जब आती है तो जनरली इसी तरह से आती है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, जबकि एज ए ह्यूमन बीइंग ही वाज अ पर्सन हु वुड डू ऑल द चोर्स दैट
we generally, I mean, think that we are doing, وہ بھی وہ کرتے تھے. ان کے ہاں حصے مزاح موجود تھی. He had a very refined humor ان کے اندر تھا. He would at times comment on that. اور اسی طریقے سے ان کی جو زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں کہ جس میں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بعض دفعہ چٹکلے کرتے تھے اور تھوڑا سا ان سے مذاق کرتے تھے. تو یہ انسپریشن حاصل کرنا ہوتا ہے نا کہ ٹو بیکم اے پرسن ہو از اے بیلنسڈ پرسن. So the best inspiration that you can receive is how you see your own prophet going about doing all sorts of things جو انسان کو بیلنس کرتی ہیں. اور اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے ایک اور جگہ. یہ کہا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی ترجیح کو برقرار رکھیں. دنیا کو آپ نے ابینڈن نہیں کرنا. You don't have to forsake this world. اور مال کے بارے میں contrary to what the Sufia teach us, قرآن نے کئی جگہوں پہ مال کا جب ذکر کیا تو اس کو خیر کے ورڈ سے کہا ہے. یعنی بہت ساری جگہوں پہ the word خیر has been used to connote wealth, کہ تمہارے پاس جو خیر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ, تو جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے, یعنی جو تمہارے پاس ویلتھ ہے اس میں سے. تو قرآن نے تو ورڈ ویلتھ کو خیر کے طور پہ یوز کیا ہے. یہ نہ کہ یہ ضروری ہے کہ آپ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو آپ اپنے پہ بھی خرچیں, اپنے گھر والوں پہ بھی خرچیں, سوسائٹی کی نیڈس کو بھی پورا کریں. اور دنیا میں ایسا رہیں کہ دنیا والے جب آپ دنیا سے گزر جائیں تو دنیا والے آپ کو ایک مثال کے طور پہ پیش کریں, اور آپ کی جو ترجیح ہے وہ دنیا کے ساتھ ایسی ہو کہ جیسے آپ دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن آپ کی نظریں آخرت پہ ہیں. جب بھی کوئی دنیاوی اور اخروی تقاضا آپس میں ٹکراتا ہے تو آپ ہمیشہ جو اخروی تقاضے کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ایکچولی وہ چیز ہے کہ آپ کو آپ کے اندر ایک خاص توازن پیدا کرتی ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ بہت مشکل سے آتا ہے اور وقت بھی لگتا ہے, کیونکہ انسان وی آر پرون ٹو ایکسٹریمس, یعنی ہم اس طرف نکل جاتے ہیں, ہم اس طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے, یہ ایک بار بار سوچنے کی چیز ہے کہ یو کیپ اٹ ایز اے ٹارگیٹ کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے. آئی ہیو ٹو کیپ مائی اکاؤنٹس کلین ود ایوری ون. یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ ایم آئی بہیونگ ایز اے فادر, ایز اے مدر, ایز اے بردر, ایز اے سسٹر, ایز اے ڈاٹر, ایز اے سن, ایز اے گرینڈ پیرنٹ, ایز اے گرینڈ چائلڈ. تو یہ اگر آپ نے رولز کو بار بار ان کو دیکھتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ وہ رولز جو ہیں وہ کتنے صحیح ادا کر رہے ہیں, along with your professional responsibilities, along with your other responsibilities. So I think it's like imagining yourself that what other people would be thinking about you and what are the responsibilities that are imposed upon you vis-a-vis other people جو آپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. So it's a constant effort, it's a continuous effort, it goes on till the last breath that we have. لیکن as I said کہ یہ ایک it's an ongoing process, it's a work in progress actually. یہ آپ کو کرنا ہے, لیکن کرنے کا آغاز یہاں سے ہے کہ پہلے زندگی میں توازن یا بیلنس کو ایک ٹارگیٹ کے طور پہ رکھیں. یعنی your first task is to keep it as a target before you, and then continuously look on that target, keep on tracking that target, and keep on analyzing where you stand vis-a-vis that target. Thank you, Dr. Salim. The next question asks, I have read the Qur'an many times with translation. Although I recite it daily, yet I fail to form some sort of coherence in the interpretations. What is the advice for me? How should I start reading it again? ہاں, اگر آپ کو قرآن مجید میں کوئی ہارمنی, you feel a lack of harmony, you feel dissonance, you feel abrupt, I mean some things abruptly come up, so I would advise کہ آپ تدبر قرآن, which is now also a major part of it is available in English as well, اس کو آپ دیکھیں. And excuse me, اس میں خاص طور سے انہوں نے کوہیرنس آف دا ڈسکورس کو واضح کیا ہے. کوہیرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکوینس ہے کہ ہاؤ ورسز ریلیٹ ٹو ون انادر اینڈ واٹ ایٹ ٹائمز may appear to be abrupt and totally I mean not in sequence. تو وہ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ جو خاص جو قرآنک عربک ہے اس کا ایک سٹائل ہے کہ it leaves a lot of things to your own understanding. جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اس کو مینشن نہیں کرتا, ایک بات. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ملٹیپل ایڈریسز ہوتے ہیں, یعنی ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ایڈریسنگ ڈفرنٹ انڈیویجول اینڈ ڈفرنٹ گروپس. تو اف یو آر ناٹ giving due regard to how this conversation is going back and forth, تو اچانک آپ کو ایک نیا جو ٹاپک آتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا, حالانکہ وہ ٹاپک نیا نہیں ہوتا, وہ ایڈریس ہی چینج ہو گیا ہوتا ہے. پہلے وجود سے بات ہو رہی ہے تو ان کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے, پھر ایک دم سے ڈائیورٹ ہو کے اگر کسی اور سے بات ہو رہی ہے, now there
particular notions are discussed. तो कुरान के बारे में जैसे इमाम फराही ने कहा है, it's like a divine orator. तो वो oration हो रही होती है, उस oration में it's going right and left, up and down, and addressing people in their various capacities. So these are some of the pointers that I have just referred to. Otherwise, as I said, आप तदब्बुर कुरान को देख सकते हैं. And उसके बाद जो हमारे टीचर हैं जावेद अहमद गामिदी, उनकी जो तर्जुमा है, तर्जुमा कुरान जो पब्लिश हो चुका है दोनों उर्दू में भी अंग्रेजी में भी, तो you'll find कि उन्होंने he's tried his best to have that sequence being given due regard. और आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे जो ancient Arabic में जो आपको चीजें at times you need a lot of reflection and deliberation, वो उस तर्जुमे में खोल दी गई हैं, they have been revealed. So this is a practical suggestion कि आप इन दोनों translations को देखें. लेकिन other than that, as I said, there's a few pointers that you have to realize कि Quran is not like a book that we know books to be, कि उसमें chapters ऐसे होते हैं, उसमें headings होती हैं, उसमें paragraphs उस तरह से होते हैं. नहीं, it has a particular flow. It is like an oration. The people in front of it are its direct addressees. The direction of address keeps on changing, जिससे आपको लगता है कि जैसे झटका लग रहा है, हालांकि वो it's not any sort of a hiccup. It's like the addressees getting changed and being addressed for their own particular notion. Thank you, Dr. Salim. Then this next question, I'm having a bit of trouble reading, so I'll try my best. It's got multiple parts, and I'll read it as it's been sent. So this question asks, Sheikh, जैसे कि आपने 3 मुफस्सिरीन सहाबा का जिक्र किया था, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्बास, मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, तो क्या आज इतने भी तफसीर हैं वो तमाम तर इन मुफस्सिरीन की तफसीर और अक़वाल से अक़स किए गए हैं? नेज़ क्या इमाम इस्लाही और उस्ताद गामदी साहब की तफसीर भी इन्हीं सहाबा में से की एक? Let me give you the suggestion. Give this person my number, okay, and ask him to get in touch with me. So I'll send him a voice note. Okay, thank you. All right. So the next question asks, what did people from Adam alayhi salam's time until the advent of Prophet Muhammad, peace be upon him, recite in Salah? Obviously, whatever they were told, उनके अपने scriptures थे, जैसे हमें कुरान मजीद is the last scripture, उससे पहले भी तो जाहिर है कि scriptures मौजूद थे. तो हज़रत इब्राहीम की जो teachings थी, they continued in the Ismailites, और सहीफा इब्राहीम, which is the scripture of Abraham, it was recited, और वही उनकी नमाज़ों में पढ़ा जाता होगा. और इधर जब बनी इसराइल की दूसरी शाख जब चली है, तो उसमें जाहिर है तौरात और इंजील, बल्कि इंजील में तो वो लॉर्ड्स प्रेयर मौजूद है, जिसको हम सूरह फातिहा कहते हैं, आपको पता ही है. And then we have the same Lord's Prayer in the Torah as well. वो बिल्कुल सूरह फातिहा की तरह है. तो ये the books that were revealed to those respective prophets जिस ज़माने में नमाज होती है अपने periods में, that particular book or part of that book was recited. Okay, so the next question is related to that, and they say that Surah Fatiha, as explained by Ghamidi Sahab, is not the dua of the period of Adam alayhi salam. In the introduction to first group of surahs, it is said that the Jews and the Christians had distorted the face of the religion to such an extent that every heart was crying for the guidance of that straight path which Allah had composed in an unparalleled and ageless form, expressed through the tongue of his Prophet Muhammad, peace be upon him. And Prophet Muhammad has been commanded to make this dua, and after that, it became a dua for all of us. So what is the question? I guess it's related to the first question that they sent, and like what have been the changes in Surah Fatiha, because it's not been something in the time of Adam alayhi salam. No one claimed that it is something which was in the time of Adam alayhi salam. I mean, I don't know where this has come from. Basically, it's a prayer which is mentioned in the Quran, obviously, and it's the prayer or a supplication for a person who's standing on the crossroads, and he's a person who has seen how the two previous main denominations, the Jews and the Christians, had gone astray, and they had lost their scriptures also, and it was like a need for a fresh guidance. So a person standing on the crossroads who needs fresh guidance, who is not satisfied with the guidance that already exists in the society that he is living in,
and he's praying to God to give that fresh guidance. And Surah Fatiha is like that particular prayer. And that is why it says in the Ihdina Siratal Mustaqim, and refers to the Jews and Christians by saying that Ghairil Maghdubi alayhim, the Maghdub alayhim are the Jews and Dhalleen are the Christians, if you understand the connotations. So it's actually the prayer of a person with. Thank you, Dr. Salim. The next question comes from Athar Khan. Please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ سے ایک بڑے زبردست میسج آج لیا ہے، وہ یہ کہ سینسٹیوٹی آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ مزری کو وٹنس کرتے ہیں، وچ از آسم. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب میرا ایک کویشچن تھا، کیونکہ آج ٹاپک پریئر کا تھا تو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو اٹینڈ دیٹ. وہ یہ کہ کیا ہماری نماز جو ہے صلاح جس کو قرآن مجید میں کہا ہے، is it only limited to the mechanical actions that we perform, or it is something that is a lot bigger than that, جس کو خدا نے زکوٰۃ کے ساتھ بھی جوڑا اور ایک سسٹم آف سسٹیننس کے ساتھ بھی جوڑا اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ جوڑا. اس میں ہنڈریڈز آف آیتیں ہیں صلاح پہ. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہ لارجر پکچر صلاح کی مس کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اور دوسرا اسی کے زمرے میں ہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کہا ہے کہ صلاح تمہیں جو ہے وہ تمہیں برائی سے یا بے حیائی سے روکے گی، تو وہ ایک کائنڈ آف اے وعدہ کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرتے ہیں. قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں. تو یا تو نعوذ باللہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ بے حیائی یا وہ آپ کو ابھی تک تمام لوگ ایون کہ مسلم کنٹریز میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں ہم صلاح کے کانسیپٹ کو ہی صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے. تو یہ میرا کوشچن تھا، اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں. دوسری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ تو نہیں کہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ نماز پڑھو گے تو برائی سے رک جاؤ گے. نہیں، روکتی ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کا ضمیر آپ کو برائی سے روکتا ہے. میں اگر آپ موجود ہوں گے جب یہ میں آپ کو یہ آیت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں یہ بتایا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کے روک دیتی ہے، یعنی ادھر سے آپ نے نماز پڑھی ادھر آپ رک جائیں گے. وہ روکنے کا باعث بنتی ہے. جیسے ضمیر جب آپ برا کام کرتے ہیں تو آپ کو ملامت کرتا ہے تو وہ روکتا ہے نا، تو یہ وہ والی روک ہے. جب آپ برے کام کرتے ہیں تو جیسے ضمیر آپ کو روکتا ہے، گویا کہ ایک لحاظ سے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، تو یہ ہے نماز کا رول. جیسے ضمیر آپ کو زبردستی پکڑ کے نہیں روک دے گا کہ اگر آپ نے غلط کام نہیں کرنا، وہ روکنے کا باعث بنتا ہے. تو یہاں ان الصلاۃ تنہا کا مطلب ہے وہ روکنے والی ہے، اس سینس میں کہ وہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ آپ غلط کام کریں، جیسے کہ ضمیر آپ ضمیر پہ قیاس کر لیجیے اس کو. رہ گیا یہ بات کہ یہ صلاۃ کے معنی اور سوسائٹی میں اس کا ایک لارجر کانسیپٹ. تو دیکھیے الف لام ہے الصلاۃ پہ، اور یہ عہد کا الف لام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ صلاۃ، کہا گیا the prayer, that particular prayer. اور یہ الف لام جب اس طرح سے آتا ہے عربی زبان میں جیسے قرآن مجید میں آیا ہے، تو یہ آؤٹ سائڈ دا قرآن کسی چیز کو ریفر کر رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ فاؤنڈ ان دا قرآن. تو وہ نماز جو کہ تواتر سے حضرت ابراہیم کے ساتھ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا، یہ اس کی طرف ریفرنس ہے. Which is not obviously mentioned in the Quran the way it has been established in the practice of the prophets of God. تو یہ جو previous prophets کی practice ہے اس کی طرف الف لام نے اشارہ کیا کہ بھی this prayer which is now you have found and which has been subject to some of the religious innovations کہ آپ نے فلاں آپ نہیں کر رہے چیزیں، اس میں یہ کریکشن ہونی ضروری ہے. تو اس وجہ سے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ جو الصلاۃ کا جو ورڈ ہے وہ الف لام کے ساتھ آیا ہے. And when it comes in this way, it is referring to an entity which is known to the speaker and the spoken to. وہ ایک common entity کی بات ہو رہی ہوتی ہے. الف لام جب آ رہا ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا کہ you need something to define it. وہ already اس کو ہم کہتے ہیں عہد کا الف لام. یہ عہد کا الف لام ہے اور یہ اس سوسائٹی کے اندر جو نماز پڑھی جا رہی تھی اس کو ریفر کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اس بارے میں تھوڑی obviously میں کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن can I have some more discussion with you on separately on this topic, because I'm actually researching that in depth. So کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. جی sure. All right, thank you. Thank you. Adil Quraishi, you're up next. Please go ahead.
ڈاکٹر صاحب جو ہم نے حدیث پڑھی تھی جس کے اندر حکمت کی بات ہو رہی تھی اور دولت کی بات ہو رہی تھی، تو حکمت کا لفظ جس طریقے سے قرآن میں ہے، جس طرح میں اس کو سمجھاؤں حمدی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، وہ یہ ہے کہ کتابہ والحکمہ استعمال ہوتا ہے، اور کتاب اسینشلی وہ احکام ہے جو قرآن میں دیے گئے ہیں، اور حکمہ بیسیکلی وہ ان وہ بیسکلی احکام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے اس کو سمجھنے کی ایک طرح سے کوشش ہے، یا وہ ہے یہ حکمت وہی حکمت ہے جس کی آج ہم نے حدیث میں ذکر سنا ہے، یا یہ کچھ اور ہے، یا میں بھی وہ بھی غلط سمجھ رہا عربی زبان میں حکمت کے دو مفاہیم ہیں، ایک تو وزڈم کے مفہوم میں آتی ہے اور ایک الحکمہ ہے جس پہ الف لام آتا ہے. جب وہ الف لام کے ساتھ اس طرح آ رہا ہوتا ہے تو وہ دین کا جو عقائد اور اخلاق کا پہلو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے کہا نا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس نے تمہیں شریعت کی تعلیم دی اور عقائد و اخلاق کی تعلیم دی. جب وہ اس طرح سے آتا ہے شریعت کے ساتھ تو وہ اور الف لام اس پہ ہوتا ہے تو تب وہ اصل میں اس مفہوم میں ہوتا ہے جس مفہوم میں ہم عقائد اور اخلاق کہتے ہیں. جب یہ حکمہ کا ورڈ تنہا اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے، نکرا آ رہا ہوتا ہے، اس کا خاص سباق ہوتا ہے، تو وہ صرف وزڈم یا دانش کے مفہوم میں ہوتا ہے. تو ایک وزڈم اور دانش کا جو مفہوم الگ ہے، اور الحکمہ which refers to عقائد which are your beliefs and morality، وہ ایک الف لام کے ساتھ آتا ہے اور وہ ہمیشہ شریعت یا الکتاب کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. رائٹ سر. میری دوسرا ایک اور آخری سوال ایک اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو عربی زبان کی اہمیت ہے، اس کے اوپر میں نوٹس کرتا ہوں کہ جنرلی جو غامدی اسکول آف تھاٹ ہے، یعنی اوبیسلی مولانا فراہی تو ان کی تو تھا ہی ڈسٹنگوشنگ پوائنٹ یہ کہ وہ عربی ہی کی کور میں جا کر اور عربی میں سمجھتے تھے، لیکن جنرلی عوام کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی المورد کی طرف سے اس ٹاپک کے اوپر کہ ایک عام انسان کے لیے عربی سمجھنا، سیکھنا اور پھر اس کو قرآن پڑھنا اس طرح ضروری ہے یا نہیں ہے. کیا یہ میں صحیح سمجھا ہوں، یا یعنی یہ کافی ہے کہ آپ ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھ لیں، یا عربی سیکھنی چاہیے ہر مسلمان کو؟ مورد تو دیکھیں نا، ایک ایسا ادارہ ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے طریقے پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک تو اوپینین کا ادارے کا نام نہیں ہے وہ، نہ کوئی ہمارا کوئی سرکاری کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کسی کوئی ایک موقف ہے. ظاہر ہے کہ غامدی صاحب اس کے بانی ہیں، ان کا موقف ہو سکتا ہے، ان کے شاگردوں کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن میں جو چیز میں پرسنلی اپنے بارے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، اور میرے بہت سارے کولیگز بھی یہ کرتے ہیں، وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو عربی سیکھنا وہ لازماً چاہیے، اور یہ فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. یہ سیکنڈ پرائیورٹی ہے کہ اگر آپ نہیں سیکھ پا رہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ نہ سیکھنے کے چکر میں آپ ترجمہ بھی نہ پڑھیں، کہ آپ کہیں گے اچھا جی پہلے میں عربی پڑھوں، پھر ناظرہ سیکھوں، اور پھر میں ترجمہ کروں گا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شروع آپ یہاں سے کر لیں، کہ چونکہ جو زبان آپ جانتے ہیں وہ اردو یا انگریزی ہے تو پڑھنا تو شروع کریں، اس کو انتظار نہ کریں کہ آپ عربی کب سیکھیں گے، لیکن اس کو ایک زندگی میں ایک ٹارگٹ کے طور پہ رکھیے کہ آپ سال 6 مہینے کی محنت سے اتنی قرآن عربک جان سکتے ہیں کہ جو آپ اگر سمجھیں اس کو جان لیں گے تو آپ قرآن سمجھ لیں گے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ہماری سسٹر آرگنائزیشنز ہیں اور خود مین جو ادارہ ہے ان میں قرآن عربک بطور کورس کے پڑھایا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ ٹیچنگ ہوتی ہے. اس پہ لوگ ہیں کہ جو کورسز انہوں نے پیکیج کورسز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ لائف ٹیچنگ میں شامل نہیں ہو سکتے تو آپ وہ لیکچرز کے ذریعے سے عربی سیکھ سکتے ہیں قرآن عربک. تو قرآن عربک کا تو فرسٹ پرائیورٹی ہے. یہ تو اصل میں ایک پریکٹیکل حل ہے کہ ابھی اگر آپ کو نہیں آ رہی ہوتی تو کم سے کم ترجمے سے آپ جان لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ترجمے میں آپ اتنے غلطان ہو جائیں کہ آپ کا جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ اوجل ہو جائے. اس اصل ٹارگیٹ کو بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جتنے بھی قرآن کے لرنرز ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اصل چیز یہی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو یا آپ خود پڑھ رہے ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے. تو ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہی ہونا چاہیے. Thank you very much, Dr. Salim. Imran Babar, you're up next. Please go ahead. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آج کل ایک اسپیشلی سوشل میڈیا پہ رواج ہے پروناؤنس یوز کرنے کا، جینڈر پروناؤنس. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے دیکھنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لوگ کیسے دیکھتے ہیں یہ اصل چیز ہے. اصل میں آج کل جو ان کے ایک فینومینا ہمارے ہاں نمودار ہوا ہے پچھلے چند سال سے کہ ایک شخص اگر اپنے آئیڈینٹی کے بارے میں یہ کہے کہ مجھے تو خدا نے اگرچہ ایک مرد بنایا تھا لیکن میں اپنے آپ کو پرسیو کر رہا ہوں ایز اے فیمیل یا وائس ورسا، اس وجہ سے وہ اپنے جینڈر کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ بھئی میرا اگر نام یہ ہے تو پلیز بی کیئرفل کہ آپ مجھے ایڈریس کریں تو
آئی ایم اے ہی, یا وہ سلیش کر کے کہتے ہیں کہ شی اپنے بارے میں لکھ دیں گے, یا وٹ ایور سمجھ لیجیے جو جینڈر کی کانوٹیشنز ہیں. یہ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے, اگر میرا نام آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ایک میسکولائن نام ہے لیکن میں ہوں اپنے اندر اپنے آپ کو میں فیمیل سمجھ رہی ہوں, تو پلیز ایڈریس می ان دا فیمینائن جینڈر. تو یہ تو لوگوں کی اپنی اختراع ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایسے یہ سمجھوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک مرد پیدا کیا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, عورت پیدا کی ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں میڈیکل آپریشن کے ذریعے سے اگر کوئی ڈومیننٹ ٹریٹ ہے اور کوئی ایگزیکٹ کوئی ایک جینڈر موجود نہیں ہے لیکن ایک ڈومیننٹ جینڈر موجود ہے, جس کو آپ اگر سرجیکل آپریشن کریں تو یو کین ایکچولی فکس دیٹ جینڈر, اس میں کوئی ایمبیگوٹی باقی نہیں رہتی. تو آپ وہ آپریشن کی مدد سے یو گو ٹو دیٹ جینڈر, یو ایکسیپٹ دیٹ جینڈر, بیکاز وہ جو ایمبیگوٹی جس سے آپ پیدا ہوئے تھے اب سائنس نے اس کو دور کر دیا. یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بالکل نارمل ایک میل ہیں اینڈ یو سے کہ نہیں I would like to be treated as a female, تو مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خدا کی اسکیم سے اس کو نہ ایکسیپٹ کرنے کی کے برابر لگتا ہے. خدا نے آپ کو اگر میل پیدا کیا ہے تو آپ کو اس فیصلے پہ مطمئن رہنا چاہیے اور اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہیے. Thank you very much, Dr. Salim. We have another question in the chat that asks, many of my prayers are said while I'm driving simply because of lack of time. Is it better to just say them while in the car, even though now it's almost become a routine, or delay it and say it at home later as a qada? I've almost started associating my driving with prayer and Qur'an. I wonder if that's acceptable. آپ کی آواز درمیان میں Sorry, did I کٹ get گئی cut تھی, off? لیکن I did understand what you're saying. کہ دیکھیے نماز اگر گاڑی میں آ گئی ہے, اگر آپ you're driving a car, تو if you're able to offer it with your gestures, then you should do that. Don't wait for yourself to get to the destination. اگر آپ کا وضو بھی نہیں ہے, آپ گاڑی کے ونڈو سے یا اس کی جو کنسول کے ساتھ آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں قرآن مجید نے تو اس کو ایکسپلسٹلی موضوع بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ فرجالن اور رکبانا, اگر آپ نماز کا وقت آ جائے تو اگر آپ پیدل چل رہے ہیں, رجال کا مطلب ہے یہ واکنگ, I mean just walking on the street, آپ واک کر رہے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا تو آپ واک کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن کے ورڈز ہیں رجالن while walking اور رکبانا, یا سواری پہ ہیں, اگر آپ یو آر آن اے ٹرانسپورٹ, whether you're driving or whether you're just sitting on a transport, اگر نماز کا وقت آ گیا تو اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن کا آپ نے انتظار کیا تو وہ نکل نہ جائے, یا کم سے کم بہت کلوز آ جائے, یا آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں کہ بھائی نماز جا رہی ہے, تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سواری پہ یا پیدل چلتے ہوئے, دونوں ورڈز قرآن نے یوز کیے ہیں, رجال اور رکبان, which means while walking or while being on a transport you can offer the prayer, or you should offer the prayer actually. Thank you, Dr. Salim. I think they're just worried about it becoming a routine. That's why they asked. ایکچولی یہ ہے نا کہ جہاں پہ یو فیل کہ بھائی دیر از, کیونکہ دیکھیں نا نماز کا ایک اور ایلیمنٹ بھی تو ہے نا کہ یو ہیو ٹو کنیکٹ ود گاڈ ان دا رائٹ ایٹموسفیئر. اٹس ناٹ جسٹ سم تھنگ دیٹ یو جسٹ نیڈ ٹو ڈو اوے ود, کہ آپ جیسے پر فنکشنری وے آپ کہتے ہیں جی بس جو بھی ہے میں اس کو ادا کر کے ٹائم سے فارغ ہو جاؤں. نہیں, نماز کا ایک دوسرا حیثیت بھی ہے کہ بھئی آپ نے خدا سے کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرنی ہے. دیٹ کنیکٹیوٹی نیڈز سم پیس, مینٹل پیس, نیڈز اے پلیس, اٹ نیڈز فوکس. تو وہ اس کی آپ کو وہ اہتمام کرنا ہے, کیونکہ چاہے تو نہیں کہ پانچوں نمازیں آپ کی گاڑی میں آ رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک آدھی نماز یا چند نمازیں ایسی ہوں جس میں یو آر ٹریولنگ. ادروائز اس کو ہمیشہ بیلنس میں رکھنا چاہیے کہ ایٹ ٹائمز یہ نہ ہو کہ آپ پانچوں نمازیں اس طرح سے ادا کر رہے ہوں کہ وہ جو نماز کی روح ہے, اس کی جو اس کا سول ہے, وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے. تو you have to have that balance as well. Thank you, Dr. Salim, for clarifying that. I also feel similarly, especially during winters when all the, like from Dhuhr to Maghrib, everything is so close together. It's hard to find like time to separate between them. It happens in the winter. Yeah, in the winters. Summers, it's all good. Nashat Shafqat, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب وہ جو حدیث کا پارٹ تھا جس میں آپ نے علم اور پھر صبر کی بات کی تھی, تو یہ صبر وہی ہے جو ہمارا اردو میں صبر ہوتا ہے, یا قرآن ایک صبر
کچھ ڈفرنٹ ہے؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جو مراد ہے اس کا مطلب ہے توقف، رک جانا، فوراً اپنا رد عمل شو نہ کرنا، ایک چیز پر غور کرنا، اس پہ پاؤز کرنا، مطلب امیڈیٹلی کوئی رسپانس نہ دینا. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا نا جو لوگ اسٹوپڈ ہوتے ہیں ان کو بیوقوف کہتے ہیں. تو بیوقوف لفظی طور پہ کیا مطلب ہے کہ جو فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، وقفہ نہیں دیتا، وہ کھڑا نہیں ہوتا. وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. تو بیوقوف کا مطلب ہے جو کھڑا نہیں ہوتا، جو مطلب ہی ڈز ناٹ جسٹ اسٹے فار اے وائل بفور رسپونڈنگ. تو اسی اس وجہ سے لوگوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے کہ جو ادھر آپ نے کوئی بات کی ادھر آپ نے فوراً رسپونڈ کر دیا. تو رسپانس جو آپ کا امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے وہ عام طور سے ہائی چانسز کہ وہ ٹھیک نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. تو یہ جو تول کے بولنا ہے، سوچا سمجھا رسپانس دینا ہے، یہ کب ہے کہ جب آپ سے کوئی بات ہو رہی ہے تو یو ویٹ، یو ریفلیکٹ کہ بھئی میں نے کیا بات سمجھی. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب امیڈیٹ ریئیکشن شو کر رہے ہوتے ہیں تو مور آفن دین ناٹ آپ نے دوسرے کی بات کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہوتا. ایک دم سے ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے اس کے لحاظ سے رسپانس بھی دے دیا. تو پہلے اس کی بات کو گراسپ کریں. حتیٰ کہ اگر آپ کو نوبت اس طرح کی ہو کہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو ریپیٹ کریں جی کہ آپ نے کیا یہ بات کہی ہے، میں آپ کی بات یہ سمجھاؤں، تاکہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات ہے. پھر بھی آپ یہ اس پہ غور کرنے کا ٹائم نکالیں. تو یہ جو یہاں صبر کا ورڈ ہے یہ وہی اسی مفہوم میں ہے کہ جسٹ ڈیلے یور رسپانس. Dr. Sahab, just would like to share some information regarding the Arabic class. Dr. Khalid Zahir has started as from last week. We've only had 2 classes teaching Arabic classes online. If anybody is interested, I think it's not too late to join. Very good. آپ لنک یہاں پہ شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ اس لنک کو دیکھ سکیں. جی بالکل سر. تھینک یو سر. Next up is Muhammad Moinuddin Haider. Please go ahead. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سر بڑی معذرت کے ساتھ وہ سوال میرا تھا سر، جیسا کہ پچھلی نشستوں میں آپ نے ذکر کیا تھا مفسرین صحابہ کا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سر آج جتنے بھی تفاسیریں کی جا رہی ہیں تو کیا یہ تمام تر انہی صحابہ کے تفاسیر سے ہی عکس کی ہوئی ہے سر؟ یعنی جو اب اتنا اختلاف ہو رہا ہے سر کسی کے معاملے میں. یہ 3 بہت میجر صحابہ تھے جن کو عباد اللہ ثلاثہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس. یہ 3 ہیں جن سے کافی کچھ تفسیریں بیان ہوئی ہیں. ورنہ اس کے علاوہ حضرت عائشہ سے ہیں، ابو سعید خدری سے ہیں، اسی طرح سے حضرت حفصہ سے ہیں، حضرت ابو بکر سے ہیں، بہت سارے اور صحابہ سے بھی ہیں. لیکن یہ 3 وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ ایکسپلینیشن دی ہے. اور ان کی بھی جو چیزیں ہیں وہ عام طور سے ان کے شاگردوں نے بیان کی ہیں، جو ان کے خود بھی ان کے یہاں منقول نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انہی کی ہیں. اور یہ جو میں نے ان سے کہا تھا کہ لوگ عکس کرتے ہیں، تو مثال دی تھی تفسیر بالروایا کے لوگوں کی، کہ جو روایت سے تفسیر کرتے ہیں. روایت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث یا کوئی اثر ان تک پہنچتا ہے کسی بھی صحابی کا، یا 3 ہوں، ان تینوں کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی بنیاد پہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایسا کام کرتے ہیں. جو تفسیر بالروایا جو کہ تفسیر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. سر ابھی جو مختلف اگر کوئی تفسیر کرے تو ان صحابہ کی تفسیر سے کوئی مختلف ہے تو اس پہ کیا قرآن کی تحریف کا الزام لگیں گا سر؟ نہیں، بالکل نہیں لگے گا. اس لیے کہ دیکھیں ان صحابہ کی تفسیر ایسا تو نہیں ہے نا ہمارے سامنے ہوئی بھی ہو، وہ واسطے سے پہنچی ہے ہمارے پاس. تو اس کی تحقیق کرنی تو ضروری ہے کہ وہ صحیح بیان بھی ہوئی ہے، ان کی نسبت صحیح ہے ان سے، ان کے شاگردوں نے وہ بات کہی بھی تھی یا نہیں کہی تھی جو آگے بیان کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے نسبت کی تو تحقیق پہلے کی جائے گی، اور کرنے کے بعد بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں وہ بھی انسان تھے، ہم رجال و نحن رجال والی بات ہے. یعنی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے حوالے سے اگر مطمئن ہو جائیں کہ ان کی بات ہے تو ان سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن صحابہ کرام ہوں یا بعد کے جو لوگ ہیں، تابعین ہیں یا علماء ہیں، ان سے اگر کوئی تفسیر منقول ہے اور ہمیں اطمینان بھی ہو گیا کہ وہ ٹھیک طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، تو ایسا ضروری نہیں کہ آپ لازماً اس کی پیروی کرنی ہے. ایک لاسٹ سوال سر، ابھی جو میرا ایک کنٹینیو کوشچن تھا وہی سورہ احزاب کے ورس 32 سے متعلق، جو سر آج کل جو یہ فتویٰ نکل رہا تفسیر میں، کیا کسی ایک صحابی کا قول اس فتوی کو صحیح مطلب کوئی ایک صحابی جو آج کل کے علماء تفسیر میں بیان کر رہے ہیں کہ خواتین کی آواز خیرات ممنوع ہے، تو کسی ایک صحابی کا قول انہی کے مطابق تھا؟ کہ کسی ایک صحابی نے بھی کہا ہو کہ اس آیت کی بنا پر جی خواتین کا جو ہے خیرات کرنا یا نرمی سے بات کرنا یا غزلیں پڑھنا کچھ بھی ممنوع ہے؟ ان کے ہاں جو استدلال اور بنیادیں، جیسے جو تصفیق کا معاملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے
نماز میں جب امام بھول جاتا ہے تو مرد حضرات تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، خواتین کے ہاں لیے سر، روایت سر ہاتھ مار دیتی ہیں، تو وہ آواز کا پردہ مثال کے طور پہ یہاں سے بیان کریں گے، یا وہ اس جگہ سے بیان کریں گے کہ جہاں وہ الفاظ آئے نا کہ لا تخضعن بالقول، کہ آپ جی نرمی سے یا اسٹریٹ سے بات نہ کریں، تو وہ جگہ ہیں، یعنی وہ براہ راست بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس میں صحابی کے کال کی ضرورت نہیں ہے، کہ قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، اس کا فہم ان کا فرق ہے، اور یہی بات حدیث میں آئی ہے اس مفہوم میں کہ اگر خواتین کریکشن کریں امام کی تو وہ جی ایسے نہیں کریں گے، الفاظ سے کریں گے۔ نہیں سر، ابھی جیسا آپ بتائے تھے کہ وہ آیت جو ہے خصوص امہات المومنین کے لیے تھی، وہ ایک سینیریو میں ریشہ دوانیہ سے بچانے کے لیے منافقین کی، تو ابھی اس کے ایک دم اپوزٹلی جو ہے نکل رہی تفاسیر۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ اب جیسا فراہی اسکالرس کی یہ تفسیر ہے اور روایتی علماء کی یہ تفسیر ہے، تو کیا کوئی بزرگ یعنی مثال کے طور پہ صحابہ کرام ایک مفسر نے ٹھیک اسی طرح سے اس کی تشریح میں لکھا ہو جیسا آج کل کے علماء آواز لکھتے ہیں، کیا کوئی ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ نہیں سر، ابھی جیسا آج کل کے علماء فتویٰ نکالتے ہیں نا سر اس آیت کی تشریح میں، تو کیا کسی ایک صحابی نے بھی اس کی تشریح میں یہی فتویٰ لکھا تھا جو آج کے علماء لکھتے ہیں؟ یہ تو آپ خود دیکھیں، تحقیق کریں، میں اس پہ کوئی ایسا کامنٹ نہیں کر سکتا، میں تو آپ کو اپنا فہم بیان کر رہا ہوں۔ سر ابھی وہ ٹھیک ہے سر، Thank you جزاک very اللہ much. خیر۔ We have another question in chat. I will read it out as it was sent to me. So the participant says, my dad has made 2 conditions in order for him to let me get married. 1, my younger sister's marriage, and 2, I should get a master's degree. But I want to get married ASAP because I want to stay safe from sins. What do you think about his conditions? What would you suggest? And I and she are okay with me not having a master's. What should we do? I think the father is he's doing something which is beyond his own jurisdiction. He doesn't have a right to impose any condition if the boy doesn't want to have that condition. So this is what I generally call as parental hegemony. I mean, یہ ماں باپ کا جبر ہے جو وہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بچہ جو ہے وہ کسی وجہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو ماسٹرز کی ڈگری جو ہے وہ تو ایک بچے کا اپنی ہے، the boy has to be convinced کہ اس کو یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ تو اصل میں بچے کی طرف، والدین کی طرف سے he is doing something which is he's not authorized to do vis-a-vis religion۔ تو جب وہ نہیں صحیح کر رہے تو پھر all that you can do is point this out to him کہ بھائی you have no authority to say these things۔ آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، you can say a lot of things as a suggestive measure, but imposing a condition کہ یہ ہوگا تو تب میں شادی کروں گا، that is not something he is being authorized. So he's stepping beyond his authority when he says these things. So in this case, does the participant need to be financially independent in order to get married, or is that a separate condition? Financially, I mean, he has to look after the financial needs. Whether he's independent or dependent is besides the point. He should be in a position to financially support himself and his family. So how he does that is his business. I mean, if he can do it by a bachelor's degree, by an undergraduate degree, that is fine. So it is his problem to think about that. So as far as he is able to do it, I mean, no one should have any questions about it. Thank you very much, Dr. Salim. Sabine Gha, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم، شکریہ۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے، حد کون سی ہے ان دونوں کے درمیان؟ قرآن میں تو یہی آیا کہ وَمَا صَبَرُوكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے ایک قسم کی، تو کس حد تک پتہ لگ سکتا ہے کہ برداشت کوئی کر رہا ہے یا کوئی صبر کر رہا ہے؟ شکریہ۔ یہ تو اردو کے الفاظ ہیں نا، صبر اور برداشت، تو یہ بعض دفعہ ہم معنی بولے جاتے ہیں، they mean the same thing۔ صبر بھی برداشت کا پہلو ہوتا ہے، برداشت کے اندر بھی صبر کا پہلو ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ جو کہا وما صبر کا الا باللہ، تو یہ تو یہی ہے کہ آپ کے اندر صبر کی کوالٹی یا ٹریٹ نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق نہ ہو اسٹرانگ۔ تو اصل میں لفظ کو دیکھنا چاہیے کہ برداشت ایک فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں آ گیا ہے، صبر ایک عربی کا لفظ ہے جو اردو میں آ گیا۔ ابھی اردو زبان میں صبر اور برداشت ہم معنی یا سینونیمسلی یعنی سینونیمز بول لیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ ان کے اندر ایک پہلو بھی ہوتا ہے کہ آپ برداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا ٹالریٹ کر سکتے ہیں،
और पेशेंस का मतलब असल में ये होता है कि उससे पहले पहले जो आपका सब्र का पैमाना है वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है। सो इसमें एक बारीक लाइन भी है फर्क की, और एक सेम मतलब भी हो सकता है। तो ये इसका ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट से है कि कौन आदमी क्या कह रहा है। Thank you very much, Dr. Salim. It looks like this was it for all the questions in the chat and also in person. Any concluding remarks? So inshallah, we'll see each other next Saturday at the same time. Inshallah. All the best. Assalamu alaikum. Bye.